बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया को आए हुए लगभग 72 घंटे हो चुके हैं। 1971 और शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से ट्वीट अभी भी पीटीआई और इमरान खान के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। शहर इक़्तिदार की फ़ज़ाएँ किस सियासी मौसम का पता दे रही हैं? देखें, शहर इक़्तिदार की फ़ज़ाएँ तो ये बता रही हैं कि एक बड़े सियासी तग़य्युर का सिस्टम जो है, जिस तरह बारिश लाने वाला सिस्टम होता है ना जी, तो बड़े सियासी तग़य्युर का सिस्टम शहर इक़्तिदार की फ़ज़ाओं में अब बाकायदा दाखिल हो गया। वैसे तो 72 घंटे इनफ हैं पाकिस्तान में, जितनी हैपनिंग प्लेस है ना कि एक के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट होती है, पुरानी ख़बर का असर जो है, तासुर जो है वो ज़ाइल कर देती है और नई ख़बर मौज़ूअ गुफ्तगू बन जाती है। इश्यूज़ डाई डाउन हो जाते हैं, ज़ाहिर है कि अपना असर खो देते हैं वक्त के साथ। लेकिन ये वो मामला है कि जिसके ऊपर अभी हिद्दत मुसलसल बढ़ रही है। सही 3-4 डेवलपमेंट्स ऐसी हो चुकी हैं गुज़श्ता 24 घंटों में भी, जिनसे आपको ये एहसास बहरहाल होता है कि वो जो एक इम्कान पैदा हुआ था, अगरचे 8 फरवरी के इलेक्शंस जिस किस्म के हुए, उस पर ही लग रहा था कि मामला जो है ना बहुत ख़राब है जी, और बहुत ख़राब होने वाला है। लेकिन फिर एक इम्कान बहरहाल पैदा हुआ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये 8 फरवरी से पहले करने का काम था, मुज़ाकरात, कि आप बैठ जाएँ मुज़ाकरात की मेज़ पर और बैठकर चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें, कोई रूल्स ऑफ द गेम सेट कर लें, इलेक्शन से पहले एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना लें, एक साजगार माहौल बना लें जिसमें इलेक्शन हो। लेकिन वो नहीं हुए मुज़ाकरात। लेकिन अभी 8 फरवरी के बाद, हुकूमत फॉर्म होने के बाद, एक इनिशियल झगड़ा लड़ाई होने के बाद, फिर बहरहाल फ़िज़ा जो है वो कहीं ना कहीं बन रही थी। पीटीआई ये कह रही थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, साथ में सियासी लोगों से भी, लेकिन सियासी लोगों में फ़लाँ से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, 3 जमातों से नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन मुज़ाकरात की बात वो भी कर रहे थे और गवर्नमेंट भी बार बार थ्रू राना सनाउल्लाह, थ्रू पीपल सिटिंग इन द गवर्नमेंट, मुज़ाकरात की बात बहरहाल कर रहे थे। तो एक ऐसा माहौल ज़रूर था कि जहाँ पर आप, अगरचे ये मुश्किल था कंक्लूड करना, लेकिन ये सोच कहीं ना कहीं थी कि ये जो खेल है, ज़रूरी नहीं कि ये किसी एक फ़रीक की जीत और एक फ़रीक की शिकस्त के ऊपर ख़त्म हो। ये इम्कान बन गया था कि खेल हार जीत के बगैर ख़त्म हो जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है, जो गुज़श्ता 72 घंटे में चीज़ें हो चुकी हैं, जिस पर आई हेट टू से दिस, लेकिन अब जो ये खेल है ये लगता नहीं है कि हार जीत के बगैर ख़त्म होगा। इसमें किसी एक को शिकस्त होगी, कोई एक जीतेगा, या अब तीसरी सूरत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखें, जो डेवलपमेंट्स हुई है ना, उसको मैं ज़रा समराइज़ कर देता हूँ। 3 चीज़ें हैं। एक, इसहाक डार साहब ने, आपको पता है ना कि गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट हाउस के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया के साथ। देखिए, 27 को ट्वीट हुआ, 27 के बाद 28 मई का जो ख़िताब है प्राइम मिनिस्टर का, शहबाज शरीफ का। अब शहबाज शरीफ आपको पता है कि वैसे ही वो कहते हैं ना, लिसा जया बंदा है, माड़ा जया बंदा है। वो अपनी गुफ्तगू में ना कभी वो उनके आपको ऐसे नहीं, उनको आप एडजेक्टिव्स नहीं नज़र आते, बहुत ज़्यादा सख्त गुफ्तगू नहीं कर सकते। एक तो ये कि वैसे भी एक बंदे का स्टाइल होता है, एक तरीका कार होता है। दूसरा, शहबाज शरीफ जो है उनका मैंडेट भी माशाल्लाह जैसा है, उनको पता है कुछ नहीं, हाँ, कि किस हद तक मैं जा सकता हूँ। वो बहरहाल उनकी गुफ्तगू में आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जितनी तलखी, जितनी तुरशी और जिस तरीके से वो पैर पटक पटक के स्टेज पे खड़े होकर वो गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान के हवाले से, और जजेस को जिसमें उन्होंने काली भेड़ें कहा, तो सिलसिला तो वहाँ से शुरू हो गया था। फिर स्टेटमेंट्स वगैरह शुरू हुई और फिर इसहाक डार ने यहाँ से इनिशिएट किया कि मुज़ाकरात, रियासत पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ के साथ मुज़ाकरात गैर मुमकिन। ये एक मैसेज जो है ना वहाँ से आया। लेकिन फिर ये जो FIA की इंक्वायरी है ना, इस FIA की इंक्वायरी की एक तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या रिपोर्ट हुआ, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट किया है जी, और जैसे ही वो रिएक्शन सामने आया, उसके बाद एक ऐसा सियासी खिलाड़ी जिसको मैं यानी कि जब आप उसको ट्रैक डाउन करते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि वो इस वक्त ऑफिशियली एक नीम सरकारी वो है, तर्जुमान है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस वक्त पोजीशन जो है मीडिया स्क्रीन्स पर आकर क्या लेनी है। मैं फैसल वाडा की बात नहीं कर रहा, मैं राना सनाउल्लाह की बात कर रहा हूँ। अब राना सनाउल्लाह जिस लाइन पर इन 2 डेवलपमेंट्स के बाद चले हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उससे आपको अंदाज़ा होता है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। पहले ज़रा देख लें। देखें,
جو FIA والی معاملہ ہے وہ سامنے آیا پہلے کہ ہم تحقیقات کریں گے، اس سارے معاملے کے اوپر چل رہا تھا. FIA نے کیا کیا؟ FIA نے خبر آئی کہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA نے سابق وزیراعظم عمران خان کے ایکس سابقہ ٹویٹر کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بنگلہ دیش کے سابق وزیراعظم شیخ مجیب الرحمان کی ویڈیو اپلوڈنگ کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، سیکرٹری جنرل عمر ایوب اور مرکزی ترجمان رؤوف حسن کو طلب کر لیا. اچھا، ایک تو PTI کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹمنٹس اس ٹویٹ کے حوالے سے عمران خان کی مرضی سے تھا یا نہیں تھا، یہ ساری ڈیوائڈ تھی، ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا. اس کے بعد آپ جب دیکھتے ہیں کہ جو ٹویٹ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، جی پن ہوا ہوا ہے کہ آپ جب PTI کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر جائیں گے تو جو سب سے پہلی چیز آپ کی نظر جس پر پڑے گی وہ ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں تحریک انصاف نے 1971 کے واقعات، حوالہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا، اور ان واقعات کو بتاتے ہوئے یہ کہا کہ آج بھی وہی ہو رہا ہے جو اس وقت ہوا تھا. اس وقت بھی مینڈیٹ کی توہین ہوئی تھی، آج بھی مینڈیٹ کی توہین ہو رہی ہے. وہ پیرللز ڈرا ہونے چاہیے یا نہیں اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، تو آئی ول ناٹ ریپیٹ دیٹ. وہ وہاں پر موجود ہے. جو نوٹسز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے عمران خان کو بھی نوٹس جاری کر چکے ہیں جو سائبر کرائم ونگ ہے، اور ایکس کے جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے غیر قانونی استعمال پر یہ جاری کیے گئے. اب PTI کے اندر ایک اوپینین موجود تھا، کچھ لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے بیک ڈاؤن کرنا چاہیے، ریٹریکٹ کرنا چاہیے، ڈسون عمران خان سے ڈسون، اس کو باہر اس کے اوپر ڈال کے، اور پھر تو اس کے اوپر دوسری رائے پارٹی کے اندر یہ موجود تھی کہ بھائی اگر ہم اس کو ڈسون کر دیتے ہیں اور ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا ہم کروا دیتے ہیں ڈیلیٹ، اور یا ہم کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل PTI کو اور وہ کر کے اس کو بند کروانے کے لیے باقاعدہ لکھا جائے گا کہ یہ، کیونکہ جس وقت دا مومنٹ یو سے کہ یہ ان آتھرائزڈ استعمال ہوا ہے، ایکسیس ہوا ہے، کہ ایک بندہ جیل میں اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل ہوا یوز ہوا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان آفیشیلی ریکویسٹ کرے گی ایکس کو کہ ان آتھرائزڈ یوز ہو رہا ہے، یہ بندہ مجاز ہی نہیں ہے جو استعمال کر رہا ہے، کیونکہ جو اکاؤنٹ والا بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ٹویٹ نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، اور ملک میں لوگ مس انفارم ہو رہے ہیں. تو عمران خان کا کوئی 18-20 ملین کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بند کروا دیا جائے گا. اسی طریقے سے جو PTI کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ سارا معاملہ انیشیٹ ہو جائے گا کہ یہ ہے کسی اور کا، آپریٹ کوئی اور کر رہا ہے. اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ایک ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں تو پھر ہماری باقی چیزیں بھی، اور پھر ہو جائے گا. تو وہاں سے ایک انہوں نے ان کا ایک آیا اس کے اوپر کہ یہ تو معاملہ ڈفرینٹ ہے. PTI نے جو ریئیکٹ کیا، یہ جو آیا نا FIA کا نوٹس، FIA کے نوٹس کے بعد، اس انکوائری کے شروع ہونے کے بعد، ان لوگوں کو جو ہے نا وہ بدھ کو 11 بجے بلایا گیا ہے کہ آئیں پیش ہوں، شاید منگل کو اسٹیٹمنٹ غلط دے دی تھی. ہاں، تو وہ اس طریقے سے جب آیا، PTI کی جو کور کمیٹی ہے اس نے اس کے حوالے سے ڈیلیبریشنز کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم عمران خان کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹ پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کی تحقیقات مسترد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں. کور کمیٹی کے بعد، اجلاس کے بعد جو اعلامیہ آیا اس میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا پوسٹ کی بنیاد پر کسی بھی ممکنہ نئے مقدمے کا اندراج بلا جواز ہوگا. FIA نوٹس، کور کمیٹی نے FIA نوٹس سے متعلق تفصیلی قانونی حکمت عملی کی تیاری قانونی ٹیم کے سپرد کر دی. اعلامیہ میں کہا گیا کہ اجلاس میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے متعلق مختصر دستاویزی فلم کے سوشل میڈیا پر اجرا کا جائزہ لیا گیا، جبکہ کور کمیٹی نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ فوری طور پر منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا. کور کمیٹی کا کہنا تھا کہ مشرقی پاکستان کا سقوط ہماری قومی تاریخ کا المناک ترین سانحہ ہے. سانحہ مشرق پاکستان کے اسباب اور محرکات پر ہر لحاظ سے سیاسی ہیں. حکومت پاکستان کے مقرر کردہ حمود الرحمان کمیشن نے اپنی رپورٹ میں تفصیل سے ان عوامل کا ذکر کیا ہے. اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کے نقطے کی اصولاً تائید کرتے ہیں. عمران خان نے سپریم کورٹ میں 9 مئی کو پیش آنے والے پرتشدد واقعات کی مذمت کی. پھر وہ CCTV فوٹیجز، ویڈیوز جو ہیں وہ کہاں ہیں، یہ ساری گفتگو جو ہے کی گئی PTI کی کور کمیٹی کی طرف سے. اس سارے کی آفٹر میتھ میں
رانا ثناءاللہ جو ہیں ان کے آپ فیزز دیکھ لیں. عمران خان صرف کرکٹر ہے. عمران خان کو سیاستدان نہیں مانتے. عمران خان کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے. وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور آغاز میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ ان کا وجود خطرہ ہے اور یا وہ ہمیں مار دے یا ہم اسے مار دیں گے. یہ سیاسی لڑائی تو نہیں ہے, یہ تو جنگ ہے, اور جنگ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا اصولی ہے, کیا غیر اصولی ہے, کیا قانونی ہے, کیا غیر قانونی ہے, کیا آئینی ہے, کیا غیر آئینی ہے, کیا اخلاقی ہے, کیا غیر اخلاقی ہے. پھر تو جو ہتھیار اس کے ہاتھ میں آئے گا وہ ہمارے خلاف استعمال کرے گا, جو ہتھیار ہمارے پاس آئے گا ہم اس کے خلاف استعمال کریں گے. اس ہارڈ لائن والی پوزیشن سے انہوں نے ٹون ڈاؤن کیا سیاسی مشیر بننے کے بعد, جس میں انہوں نے کہا بیسیکلی ان سے پوچھا کہ ان کا دیکھیں پہلے تو میں وزیر داخلہ تھا, اب میں بن گیا ہوں سیاسی مشیر, اور سیاسی مشیر جو ہے اس کی پھر گفتگو جو ہے وہ ڈیوٹی ڈیفرنٹ ہے. تو اب انہوں نے کیا کہنا شروع کیا, عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے, کوئی چھوٹی موٹی حقیقت تو ہم بھی ہیں. وہ ڈٹ کے کھڑا رہا ہے, ہاں وہ کھڑا رہا ہے, وہ جھکا رہا ہے, تعریفیں, اور پھر بات مذاکرات کی وہ بات کرنے لگے. لیکن اس ساری ایپیسوڈ میں جو اب سے چند گھنٹے پہلے, یعنی جو رات ابھی گزری ہے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب, اس میں رات 11 بجے وہ اپیئر ہوئے, اور جو 2-3 پروگرامز جن میں اپیئر ہوئے اس میں جو ان کا لب لباب ہے, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے, حکومت کے, ریاست کے اداروں کے موقف یا ان کی ٹیمپریچر کیا ہے اس وقت. بالکل. رانا ثناءاللہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ بنیادی چیز ہے جس سے مسئلے حل ہوتے ہیں, لیکن بانی پی ٹی آئی 2011 سے ڈائلاگ سے انکاری ہیں, اب گنجائش نہیں ہے. ان کا جو رویہ سامنے آیا ہے تو پھر ان سے اسی لہجے میں, اسی پیرائے میں بات ہونی چاہیے جہاں وہ کھڑے ہیں. یہ ٹویٹ انہی کی مرضی سے ہوا ہے, اسی قسم کے ان کے گھٹیا خیالات ہیں. ان خیالات کو وہ چھپاتے بھی نہیں ہیں اور چھپا سکتے بھی نہیں ہیں, لہٰذا یہ امید رکھنا کہ ڈائلاگ سے راستہ نکل سکتا ہے, میرا خیال ہے کہ راستہ ایسے ہی نکل سکتا ہے کہ ان کو ان کی فطرت اور ان کی سوچ کے مطابق جو قانون اور آئین میں بنتا ہے اسی طرح انہیں ہینڈل کیا جائے. میں نے تو جب ہماری حکومت تھی اس وقت بھی کہا تھا, پھر کچھ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں, یہ بندہ جو ہے اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا یا اس کا سیاسی وجود پاکستان کے لیے خطرہ ہے, اس قوم کے لیے خطرہ ہے. یعنی اس وقت جو میسیجنگ ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہو رہی ہے سمیش کرنے کی, کرش کرنے کی. وہی 25 مئی والا رانا ثناءاللہ واپس. ہاں, کیونکہ آگے اس کے بعد جو یہ بات کرتے ہیں نا, فیصل واڈا نے آپ کو پتہ ہے کہ پیش گوئی کی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ بین اور اس کی طرف جائے گا, پارٹی بین ہو جائے گی. اگر ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کر چکے ہیں, انہوں نے ساتھ میں ایکسپلین جو ہے وہ جب ان سے سوال ہوا کہ کالی بھیڑیں کا جو بیان دیا تھا وہ بھی اسی میں, اب ججز کے لیے بھی انہوں نے میسج دے دیا. وہ بڑے دبیز پیرائے ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے ڈھکے چکے الفاظ میں. آپ ظاہر ہے کہ اوپنلی رانا ثناءاللہ اب وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ پگڑیوں کا فٹ بال اور پتہ نہیں کیا کیا یہ ساری پریس کانفرنسز ہو چکی تھیں. 5 جون کو اس کے اوپر بھی سنوائی ہے, وزیر اعظم نے بھی کالی بھیڑیں کر دیا تھا. تو اس پہ رانا ثناءاللہ نے ڈفرینٹلی جو ہے نا وہی بات کہی, وہی بات دہرائی. رانا ثناءاللہ نے کہا ریفرنس کی بات کر رہے ہیں, جس طرح سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا نا, سپریم کورٹ میں اطہر من اللہ, اور انہوں نے کہا بھئی اگر ایسی کوئی بات ہے, جسٹس مندوخیل نے اور اطہر من اللہ نے کہا تو آپ ریفرنس لے آئیں اگر آپ کو لگتا ہے کالی بھیڑیں ہیں. اس پہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ریفرنس تو ایسے دائر نہیں کیا جا سکتا. عدلیہ ایک ادارہ ہے, اس ادارے میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اس فتنے کو پہلے بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کی جو گفتگو پچھلے 3-4 دنوں سے ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی یہ سوچ جڑ پکڑ لے کہ یہ فتنہ جو ہے اس سے بچا جائے. یہ تو اس ملک میں آگ لگانے پر تلا ہوا ہے. تو بیسیکلی میسج یہ ہے کہ ججز جن کو ہم کالی بھیڑیں کہہ رہے ہیں, آپ اگر عمران خان سے پیچھے ہو جائیں اور عمران خان کے مقدمات میں ان کو ضمانت یا ان کے مقدمات میں ان کی جو سزا ہے اس کو سسپینڈ کرنے کے فیصلوں, ان سے آپ ذرا پیچھے ہو جائیں تو پھر ہم آپ کو کالی بھیڑیں کہنا چھوڑ دیں گے, پھر سفید کہیں گے. ہاں, یہ ان کا بیسیکلی کہنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ اس کے موجودہ بیانات سے اب کوئی چیز باقی رہ گئی ہے.
پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی اپیل کرنی چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی میں بھی لوگ ایسے خیالات رکھنے والے کم ہیں۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ کیا تحریک انصاف پر پابندی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے، یا سوچا جا رہا ہے کہ ایسا ہو جائے؟ اس پہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہو جائے یہ تو بہت وسیع ٹرم ہے، معاملہ یہ ہے کہ فی الحال ایسی کوئی بات کابینہ کے زیر غور نہیں ہے، لیکن اگر کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے مواد موجود ہے تو اس مواد کو پہلے کابینہ میں پیش کیا جائے گا اور کابینہ فیصلہ کرے گی، اور پھر اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ ریفرنس سپریم کورٹ بھیجا جائے۔ لیکن فیصل ووہرا صاحب نے جو بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس ٹویٹ، جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی کی ٹویٹ ہے، یہ اسی نے کروایا ہے، اس کی سوچ اس سے قطعاً مختلف نہیں ہے، یہ سوچ جو ہے اس سوچ پر ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے صحیح، اور کیا جانا چاہیے، اور یہ سوچ وہی سوچ ہے جس سوچ کی بنیاد پر اگر کسی سیاسی جماعت میں پائی جاتی ہے یا اگر کسی سیاستدان میں ایسی سوچ پائی جاتی ہے تو آئین ایسی جماعت یا ایسی شخصیت کو ملک کی سیاست میں حصہ لینے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ صحیح، دروازے بند نہیں، سیاست میں بھی دیکھیں وہ بین قلعدم۔ اب یہ ٹیکنیکلی دلچسپ معاملہ ہے، جب آپ آئین کے آرٹیکل 17 کو پڑھتے ہیں تو آپ کا جو فریڈم آف ایسوسیشن کا آرٹیکل ہے، آپ یونین بنا سکتے ہیں، سیاسی جماعت جوائن کر سکتے ہیں، آپ خیالات رکھ سکتے ہیں، آپ کی ایسوسیشن ہو سکتی ہے، اور اگر کسی سیاسی جماعت کو بین کرنا ہے، سیاست سے روکنا ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار درج ہے، وہ ریفرنس جس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ درج نہیں ہے کہ اگر کرامت مغل صاحب آپ کو سیاست سے باز رکھنا ہے، روکنا ہے، آپ بھی بڑے سیاسی ہیں، اگر آپ کو روکنا ہے تو اس کے اوپر تو آئین کچھ نہیں کہتا، وہ تو پارٹی کی بات کر رہا ہے نا۔ اب کیا اس سارے معاملے میں ایک کوئی اسپیشل کیس کریٹ کیا جائے گا، اس کو اسپیشلی ٹریٹ کیا جائے گا اور پھر قلعدم قرار دینے سے آؤٹ رکھ سکتے ہیں، سیاست سے تو نہیں اب یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ ظاہر ہے ہم ناٹ لیگل کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ، ہم تو ظاہر ہے کہ یعنی کہ ہم بھی نہیں بن سکتے، پڑھا ہوتا ہے، لیکن اب اس پہ ظاہر ہے کہ کوئی لیگل رائے کسی کا دینا کہ سیاست، اور وہ ویسے بھی somebody who is in the custody, who is in jail، لیکن یہ آپ کو بڑا واضح ہو رہا ہے کہ اس وقت جتنا جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس معاملے میں مزید شدت آ رہی ہے۔ صحیح، یہ ہمیشہ امکان موجود ہوتا ہے کہ کوئی اور ایسا واقعہ یا ایسی چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کل سے بڑا ہی ایک ہیپننگ قسم کا ویک سٹارٹ ہو رہا ہے، منڈے بہت سخت، منڈے سے بعد بھی 3 جون، پھر 5 جون، پھر الیکشنز، مخصوص نشستیں، توہین عدالت، سارے اسی ہفتے، توہین عدالت، اس کے بعد کرامت جہانگیری کی عدالت، وہاں پر طارق جہانگیری کی کرامت، سوری میں یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اور آپ ہی کی وجہ سے میں اس کا جو ہے نا وہ نام، طارق محمود جہانگیری صاحب کی جو عدالت ہے وہاں پہ جو اسلام آباد کے کیسز ہیں، ٹریبونل ہیں، پھر آگے جو لاہور میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو بڑا ہی ہیپننگ ٹائم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو عدالتی محاذ کے اوپر کہ جو اوور شیڈو کر دے اس ساری لڑائی کو یا اس سارے اس کو، لیکن ڈائی ڈاؤن ہوتا ہوا لگتا نہیں ہے، ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، اور جو تغیر ہے، جو تبدیلی، ظاہر ہے کہ تغیرات آئیں گے نا، جو اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، اس میں پھر یہ میں پریڈکشن نہیں کر سکتا کہ اس کا ایونچولی آؤٹ کم کیا ہوگا۔ صحیح، آؤٹ کم کے لیے آپ کو مزید ڈیولپمنٹس دیکھنی پڑیں گی۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔